बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज तर्जुमान पाक फ़ौज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी पुष्ट पनाही पर कौन है, किस तरह से पाकिस्तान का अमन तबाह किया जा रहा है और सियासतदान जो हैं वो कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं। ये बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं, नेशनल एक्शन प्लान ये तय हुआ था, इस पर अमल क्यों ना हो सका, दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म क्यों ना हो सकी, इसकी वजूहात भी बताई हैं। और इस पर एक बहुत ही क्लियर एक मैसेज भी है कि वो क़यादत, ऐसी क़यादत लाई जा रही है सूबे में जो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ही अहम हैं। और इसके साथ साथ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो घर गए हैं, नए वज़ीर आला नामज़द हुए हैं। इस पे भी बात करेंगे आज के शो में। तो हम जो आगाज़ करेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे इख्तियार वली खान, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म साहब के। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हैं, आप दिफाई तजियाकार हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ होंगी जो दिफाई तजिया देती हैं। और इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमें शेर अफजल मरवत ज्वाइन करेंगे जो रुकन कौमी असम्बली है, और उन्होंने इस मामले की, इस कहानी क्या है, अली अमीन गंडापुर जाने की, अली अमीन गंडापुर के घर जाने की वजूहात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। मैं आगाज़ करूंगा कर्नल साहब आपसे। ये पूरी आपने तर्जमान पाक फ़ौज ने जिस तरह से खुल के बात की, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना करना, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत, कौम को सियासत में उलझाना, भारत का अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पे इस्तेमाल करना, ये सारी बातें हुई हैं, निकात बड़े इंपॉर्टेंट जो उसमें से निकले हैं। आप पहले मैं चाहूँगा कि ये नेशनल एक्शन प्लान पे बात कर लें थोड़ी सी, जो उन्होंने कहा कि भी कौम को आप सियासत में उलझा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 2014 के अंदर जब ये मैसेकर हुआ था APS पेशावर के अंदर ही, तो उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने फिर ये कुछ 14 नुकाती कहते हैं या 18 नुकात जो नेशनल एक्शन प्लान था, बेसिकली उसको आपने डिवाइस किया। और अगर आपने नोट किया हो कि जब आपने इसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर जब इम्प्लीमेंट किया तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होना शुरू हो गई थी। एंड स्टेज केम कि जहाँ पे आपको फील होता था कि नहीं, दहशतगर्दी ऑलमोस्ट जो है आप उसको ख़त्म करने के अंदर कामयाब हो गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि पिछली जो भी 2-3 हुकूमतें फिर इसके बाद गुजरी, वो ऐसा लगता है कि वो बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर अपने अपने उनके पॉलिटिकली मफादात होते हैं, उसके अंदर रह के ये नेशनल एक्शन प्लान कहीं एक लिहाज से पीछे चला गया। और बात कही है कि जो आर्म फोर्सेस हैं, ये पाक आर्मी है, इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिकली द स्टेट, और जो स्टेट की पॉलिसी होती है एक लिहाज से उसने उसी तरीके से चलना होता है। तो डेफिनेटली जब आपने देखा कि जो उनको रोल दिया गया, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो उन्होंने बिल्कुल 100% ठीक तरीके से निभाई। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बाकी दूसरे ऑर्गन्स थे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, आप सूबाई हुकूमतों की बात करते हैं, उनके जितने इदारे उनके साथ आते हैं, जो कि फिर आप समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, टेररिज्म को वो देखें, कंट्रोल करें, और फिर अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक लिहाज से कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, आई टेक इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रेस ब्रीफिंग, जिसको मैं कहूँगा आपसे, जिसमें उन्होंने कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ी, जो भी वहाँ पे उनसे सवालात किए गए, जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसके अंदर एक चीज़ क्लियर नजर आती है, पाक फौज उसकी मोहब्बत मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ, और फिर उनका जो अज़्म नजर आता है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, वो सब वाज़ह होता है। ठीक, तो इख्तियार वली खान साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि एक इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, ख़ास तौर पे ये जो कहा गया जी कि जो KP दहशतगर्दी है, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की भी बात करते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं, मुझे बताइएगा। तो देखिए, अब जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, डेफिनेटली इसकी फैसिलिटेशन तो होती है अफगानिस्तान से। इसके जो मरकजी किरदार जब भी पाए गए हैं वो अफगानिस्तान से ही होते हैं, और अफगानिस्तान में इंडिया की नकलो हरकत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उनका कितना इन्फ्लुएंस है वो भी आपने देख लिया। अब ऐसी नाजुक सूरत हाल पर भारतीय वजीर खारजा का अफगानिस्तान जाना और वहाँ पे सफारत खाने खोलने का ऐलान करना, व्हाट डज इट मीन?
اور پھر ہمارے صوبے کے اپنے لوگ جو حکمران ہیں یہاں پر 13 سال سے، ان کے اس طرح کے اعلانات کرنا کہ جو پالیسی بنے گی، مطلب ان ادر ورڈز وہ دبے لہجوں میں وہ کہتے ہیں، ان کی لفظوں سے اور لہجوں سے بو آتی ہے کہ افغانستان، مطلب آپ رہتے یہاں پر ہیں، حکومت یہاں پہ کرتے ہیں، تنخواہیں مراعات یہاں سے لیتے ہیں، کاروبار یہاں پہ کرتے ہیں، کرپشن یہاں پر کرتے ہیں، سیاست یہاں پر کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل دھڑکتے کہیں اور ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سمجھ سے ذرا تھوڑی سی بالا باتیں ہیں، اور وہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل صوبے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کام ان کے یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں اس ٹیررسٹ قوتوں کی، ان تمام قوتوں کی جو پاکستان کو اور خیبر پختونخوا کے امن کے دشمن ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ لائک ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو انہوں نے کہا کہ بھئی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا، اس معاملے پر سیاست اور اس پہ بھی دکھ کا اظہار کیا، یہ اس کو بتائیے. لازمی بات یہ واقعی میں بڑا دکھی بات ہے. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، نواز شریف واز پرائم منسٹر آف پاکستان. اس وقت جب خیبر پختونخوا میں 150 بچوں سے زائد بچوں کو APS میں مار دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا. لیکن کیا جب 2018 میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے، آئیے جی ذرا اس بار کپتان کو دیکھتے ہیں اور نیا پاکستان بناتے ہیں. اس نئے پاکستان میں 4.25 سال نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بالکل مکمل روک دیا گیا تھا، اس فریز کر دیا گیا تھا. اور بلکہ ایون کہ ضرب عذاب رد الفساد کے نتیجے میں جو امن قائم کر دیا گیا تھا، اس امن کو بھی برباد کر دیا گیا. اور پھر عمران خان کی حکومت نے یہ آواز لگائی تھی کہ ہم آپ کو طالبان کو دفتر دینے کے لیے ہم آفر کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں یہاں پر دفتر بنائے پاکستان میں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محمود خان جب یہاں پر چیف منسٹر تھے 2021 میں، اور عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے سوات، چترال، مومن، باجوڑ اور کاشغر کے راستے انہوں نے 15,000 ٹیررسٹ فیملیز کو آباد کیا، ان کی آبادکاری کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اور کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو پاکستان کے وجود سے الگ کر دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں ٹیررسٹ لوگوں کی، آپ ان کو کہتے ہیں کہ فوج آج یہاں کارروائی کر رہی ہے، پولیس آج وہاں کارروائی کر رہی ہے، آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں. تو what does it mean؟ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یا ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر کسی لالو پرساد کی حکومت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، انہیں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. میں کرنل صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو 5 نکات ہیں، انہوں نے اس کو قرار دیا کہ دہشت گردی جو ہے مکمل طور پہ اس لیے ختم نہیں ہو رہی. یہ 5 نکات ہیں جس میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ کرنا اور باقی پھر آگے اس کا تسلسل ہے. اب یہ جو بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ میسیج ہے اور بڑا کلیئر میسیج ہے، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں سے جو ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک حکومت کی سپورٹ، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ میرا خیال ہے آج کی جو پریس بریفنگ تھی اور جو کوسچن آنسر بڑا لمبا سیشن تھا، اس نے سارے ابہام ایک لحاظ سے تو دور کر دیے. میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بالکل اپنا مافیوز ضمیر جو ہے وہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ دے آر آفٹر دی ٹیررسٹ، دے آر آفٹر دوز جو کہ ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر ہیں یہاں پر یا پھر باہر ہیں. اور اس کا نتیجہ بھی میرا خیال ہے سب نے ایک لحاظ سے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے ہر چیز کو بڑا کلیئرفائی کیا ہے. سو مچ سو انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو، یہ وہ ٹیررسٹ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے جو فوجی جوان ہیں، FC والے ہیں، ان کی گردنوں سے، مطلب ان کے سروں کو انہوں نے فٹ بال بنا کے ایک لحاظ سے کھیلا.
हाउ डू वी से कि नहीं जी इनके साथ हम नेगोशिएशंस के अंदर एक लिहाज से जा रहे हैं. It was absolutely clear, कोई शक नहीं इस सारी चीज के अंदर. बिल्कुल ठीक. मैं तो मैं ये समझता हूं कि राउदी डॉक्टर मारिया को भी हम शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में. डॉक्टर साहिबा, ये जो जिस तरह से तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने, एजेंसियों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया था, हम एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा के करीब थे, लेकिन फिर उसके बाद बदकिस्मती से स्पेस दी गई, लोग आए और फिर अमन जो है उसकी सूरत हाल हमने देखी. अब आप क्या देखती हैं इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद क्या देखती हैं, और जो ऐलान किया गया है, जो मामलात बताए गए हैं? देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात है. जो मैसेज है इन तमाम चीज़ों के दरमियान में क्या है, उसके दरमियान में एक पहला मैसेज तो ये है कि आप इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी तरह भी दहशत गर्दों के लिए एक पनाहगाह बन जाए. और अगर कोई इसमें सियासी जमात कोई भी सहूलत का ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस पर पड़ेगी. तीसरी बात ये कि इसमें हमारे पास कोई इत्हाम नहीं है कि ये लोग कौन है. ये लोग दहशतगर्द हैं जो हिंदुस्तान की मावनत से, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से, जो इन तमाम जो मुहर्रिकात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक जगह बनाना चाहते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी को आगे लेके जाए. अगर हिंदुस्तान ने एक रवायती जंग हार चुका है और गैर रवायती तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होगा, और उसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए जो है एक मतलब नार्को बेसिस के ऊपर आप जो एक सूरत हाल बनाना चाहेंगे कि जहाँ पाकिस्तान की रियासत के अमलदारी कम होगी, तो ये मुमकिन नहीं है. दूसरी बात ये कि अगर ये तमाम सियासतदान जो ये समझते हैं कि उनको पैसे देने से, उनकी सहूलतकारी करने से शायद उनका सियासी मफाद कायम रहेगा, तो ये उनकी भूल है. क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को नफरत अहमियत देती है, लेकिन वो इस बात को भी समझती है कि इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है. और दूसरी इससे भी बड़ी अहम बात है कि अगर आपको इन तमाम मामलात से कोई आपका सरोकार नहीं है और आपका ख्याल है कि वाहिद तरीका दहशतगर्दों के साथ रहने का ये कि दहशतगर्दों के साथ आप मिल जाएं, उनकी सहूलतकारी करें, तो फिर आपको ये ओहदे छोड़ देने चाहिए. क्योंकि फिर रियासत के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हुकूमत के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. क्योंकि हुकूमत और सियासत और रियासत का जो बुनियादी मकसद यही है कि आप पाकिस्तान की आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको चाहे अंदरूनी या बैरूनी खतरात हो उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ इक़दाम उठाएं बल्कि एक दूसरे को मजबूत करें. और अगर आप ये करने से काफिर हैं तो फिर ज़ाहिर जिम्मेदारी भी आप पर है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मारिया सुल्तान से पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे ये जो बात हो रही है इस सूबे में अमन के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, और पाक फ़ौज ने जो मैसेज दिया है वो कितना ही क्लियर है, और इस पे अमल करने के लिए सियासी क़यादत को कैसे आगे बढ़ना होगा. वेलकम बैक. इख्तियार वली साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, और जो बार बार जो बात आ रही है उस नतीजे में जो हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि वहाँ पर जो पॉलिसी बनाई गई, जो जिस तरह से स्पेस दी गई, उसी के नताइज हम कहीं भुगत रहे हैं. मैं चाहूँगा कि आप आवाम के सामने ये बात रखें. क्या अब जो है सूबाई हुकूमत को भी इस हवाले से अपनी कोई पॉलिसी चेंज करने की अब ये ज़रूरत मौजूद है कि उन्हें करना ही होगी, इसके बगैर तो शायद फिर अमन नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है. अब तक जितना वो छुपा के कर सकते थे, छुप छुपा के उन्होंने एक सियासी लिबादा तो ओढ़ रखा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था और प्रूफ हो चुका है. ये बात मैं पहले करता था लेकिन लोग मानते नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत के लिबादे में एक मिलिट्री तंजीम है, एक या वो तालिबान की तंजीम है या फिर तालिबान इनकी मिलिट्री तंजीम है. ये दहशत गर्दों की जितनी तंजीमें हैं या ये इनके अस्करी विंग है या फिर इनके पॉलिटिकल विंग है, दोनों का आपस में यही रिश्ता बनता है. अब वो चीजें साबित हो चुकी हैं, तो इनको अब अपनी पोजीशन वाजे करनी होगी कि या सियासत या फिर दहशतगर्दी. फैसिलिटेशन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फौज की मुखबिरियां तक की. जो लोग हमारे फौजियों पर, हमारी पुलिस पर, हमारी एफसी पर, बाजारों में आवाम पर हमले करते हैं, ये उनको पैसे भी देते हैं, ये उनको भत्ता भी देते हैं, इनको चंदा भी देते हैं. तो ये चीजें अब मजीद टॉलरेट तो कर नहीं सकते हैं, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं रही है. अब या तो बात ऐसी है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, दैट्स इट. इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं.
اور یہ جو بات کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں صوبے میں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہا گیا آپ وہاں سے ہیں، آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، دیکھی آپ نے چیزیں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے تو یہ تو نئے وزیر اعلیٰ کی جو آمد ہے اس کے اوپر سے یہی میسج کلیئر ہو رہا ہے. آپ نئے چیف منسٹر کی جو ٹائم لائن ہے وہ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان کی 1 2 3 تقاریر سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا وہ پرو افغانستان ہے. آپ کو پتہ جائے گا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ایدمن کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان کی افواج کے لیے اور ان کے شہداء کے لیے کیا جذبات اور کلمات رکھتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا، 2 تقریریں ان کی سن لیں کہ خواتین کو فلور آف دا ہاؤس وہ کس زبان میں گالی دیتے تھے، وہ کس الفاظ سے ان کو مخاطب کرتے ہیں. اور عمران خان یہ سب کچھ اگر کر رہے ہیں، وہ تاک تاک کر کے ایک ایک بندے کو چن چن کے اکٹھا کر رہے ہیں جو اینٹی پاکستانی ہو، جو اینٹی اسٹیٹ ہو، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور وہ کسی بھی طریقے سے ملک میں بون چال لیں ہیں، ملک میں وہ کچھ چیزوں کو ڈی اسٹیبلائز کر لیں. لیکن یہ ان کی خواہش ہے، اور میرے خیال میں یہ خواہش ان کی آخری ثابت ہوگی. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ نے تو ان کی تقاریر سنی ہوں گی، آپ اسی صوبے سے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں پہ کیا کو مجھے موقع نہیں ملا. اور لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ ان کے خیالات کیا ہیں، وہ کس طرح کے ہیں. یعنی وہ پرانے تو ISF سے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی پاکستان ہے، پھر پرو افغانستان والی جو بات ہے، بڑی خطرناک باتیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تک تو اس کی یہی کوالیفیکیشن پہنچی ہے؟ عمران خان اس سے پہلے تو اس بندے کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. اس کا تو شناختی کارڈ ہی یہی بنا کہ بھائی خان صاحب یہ آپ کے کام کا بندہ ہے، گالی دینے میں بھی تگڑا ہے، بغاوت کرنے میں بھی تگڑا ہے، فوج سے بھی لڑ جاتا ہے، فوج کو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر اسمبلی سے گالی بھی دے دیتا ہے، اور بڑی بڑی تڑیاں بھی لگا لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے تو خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے خان صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی چرائی تھی. تو یہ کچھ دن پہلے ہی صوبائی وزیر کے طور پہ ان کو یعنی آپ کہہ لیں ترقی دی گئی، اس سے پہلے یہ SCM کے طور پہ کام کر رہے تھے. جی اچھا، ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. کرنل صاحب یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں میں تو بہت پریشان ہوں. یہ اختیار صاحب جو انفارمیشن دے رہے ہیں اور پھر جو ہم ترجمان پاک فوج کی دو گفتگو سنی ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا ہی المیہ سا بن گیا. یعنی ایک سیاسی جماعت ایک ایسی قیادت کو سامنے لا رہی ہو جس کے خیالات اس طرح سے ہوں. میرا خیال ہے آج کی جو پریس بریفنگ تھی اس نے ہر چیز کو بڑا کلیئر کر دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ PTI کے لیے بھی بلکہ اور بھی اگر کوئی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو سیاست صرف کرتی ہیں کہ جی پریکٹیکلی تو چلو حصہ نہیں لیتے بٹ ادروائز سیاست کرتے نظر آتی ہیں افغانستان کے اوپر، پختون بیلٹ کے اوپر، اور فار دیٹ میٹر دین TTP کے اوپر. میرا خیال ہے آج انہوں نے ایک بالکل کلیئر اور واضح لائن کھینچ دی ہے کہ ایون میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب یہاں پر PTI کو بھی یہ بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایون اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ سیاست جو ہے وہ TTP کے اوپر، طالبان کے اوپر، اور ایون فار دیٹ میٹر کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں افغانستان سے آپ بات چیت کے لیے سارا کچھ کریں. افغانستان سے تو کئی سالوں سے آپ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تو انڈیا کی پراکسی کے طور پہ ایک لحاظ سے کام کر رہی ہے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر جس طرح کی آپ اسے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی ہیں KP کے اندر، خصوصاً عمومی طور پہ آپ بلوچستان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ سو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان کے عوام کا جو تحفظ ہے، اگر وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ذمہ داری آتی ہے صوبائی حکومتوں کی، مرکزی حکومت کی، کہ ان کی پالیسیز وہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈسٹنکٹ لائن ان بٹوین دی ٹیررزم، ان بٹوین دی جو وہ لوگ جو قانون کو توڑتے ہیں وہ، اور جو پھر ایکچولی صوبائی حکومتیں جس طریقے سے کام کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا سیریسلی جو ہے
اب یہ پی ٹی آئی کو اپنا یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ کور پالیٹکس ہے اس کے اندر ان کے اپنے نیریٹو کو بڑا سیریسلی ریڈو کرنے کی، ری تھنک کرنے کی اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کنر کب صاحب، تک آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، یہ جو بات کنر صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے جو اختیار صاحب انفارمیشن دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے، یہ کتنا مشکل ہے؟ یعنی ایک سیاسی جماعت کو اگر وہ اس طرح سے کام کرے گی، اگر اس طرح سے سوچ رکھے گی، تو پھر آگے کس طرح سے چیزیں بڑھیں گی؟ دیکھیے زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کچھ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. وہ جب عہدوں میں آتی ہے تو کچھ قوانین کے تحت آتی ہے، اور اگر آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پہ وہ تو قوانین اسی طرح رد ہو جیسے کسی اور شخص کے اوپر، لیکن آپ پہ کچھ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کے بدلے میں عہدے ہوتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ریاست کی پاسداری کا جو ہے ایک طرح سے جو ہے وعدہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ نے حلف اٹھایا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک طرف قرآن کے اوپر حلف اٹھائیں کہ آپ پاکستان کی تحفظ کی جان و مال کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف آپ معاونت کریں. اور آپ کس لیے یہ معاونت کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ منسلک دہشت گردوں کی؟ اس لیے کہ آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہو، اس لیے کہ کوئی آپ کو نجی فائدہ ہو، اس لیے کہ آپ آرگنائز کرائم کو سپورٹ، اس لیے کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے پولیس کو اور اپنی افواج کو یا پاکستان کی جو عام شہری ہیں ان کے خون کی ہولی کھیل سکے. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں قابل اعتراض بھی ہیں، قابل جو ہے قانونی گرفت بھی ہیں، اور اس کے مطابق عوام فیصلہ کرے گی. کیونکہ ظاہر ہے عوام نے اس بات کے تو ان کو سیاسی طور کے اوپر ان کو نہیں کھڑا کیا کہ وہ کل پاکستانی خون کی قیمت لگائیں اور قیمت لگانے کے بعد اس پر سیاست کریں. لیکن بالکل یہ تینوں چیزوں میں بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماریہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، اختیار ولی خان صاحب ہمارے تھے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. یہی وہ سوال ہے، یہی وہ معاملہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی قیادت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، پاکستان سے وفاداری جو ہے یہ آپ کا پہلا فرض ہے، پہلا حق ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، آپ کے مفادات اور باقی. یہی دیکھنا ہوگا. یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ کس طرح سے آپ پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات کو بہتر کرے گی. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی وزارت اعلیٰ جانے کے پیچھے کہانی اصل کیا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی. شیر افضل مروت صاحب سے بات کرتے ہیں. مروت صاحب، یہ کیا ہوا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہاتھ کیوں دھونا پڑا؟ بہت شکریہ. علی امین خان لات جو ہیں وہ اڈیالہ میں گزشتہ سال کے نومبر سے خراب تھے. جب نومبر کے واقعات ہوئے اور جس میں محترمہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب انہیں غلط طور پہ جیل میں سزا دی گئی اور جیل گئی، تو اس کا الزام بھی خان کے کان بھرنے والوں نے علی امین خان پہ ڈالا، اور خان نے باقاعدہ طور پہ گلہ جو ہے وہ علی امین خان کو بھجوایا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے. جس کے بعد جو ہے ان دونوں کے تعلقات میں تناؤ آیا، اور پھر اس کے فوراً بعد دسمبر میں خان نے علی امین خان کو صوبائی صدارت سے یک طرفہ طور پہ الگ کیا. نہ ان کو اعتماد بھی دیا، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح سیاست میں سارے لوگ عزت اور وقار کے لیے لگے ہوتے ہیں، کہ وہ خان علی امین خان کو کہہ دیتے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. لیکن بجائے اس کے ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا. 5 جنوری کو غالباً ملاقات ہوئی تھی، اور ایگزیکٹلی 5 دن کے بعد جو ہے ان کو ہٹا دیا. پھر معاملات اسی طرح تھوڑے بہت تناؤ کا شکار تھے، اور درمیان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی سیاسی فرنٹ پہ، آپریشن کے ایشوز آئے. لیکن جب خان صاحب نے دوبارہ ان کو سٹرائک کیا اور نکالا، تو اس سے قبل 7 دن قبل ملاقات ہوئی، اور گریس کا تقاضا یہ تھا کہ خان صاحب ان سے استعفیٰ طلب کرتے. لیکن خان صاحب نے، دیکھیے سیاست میں اگر آپ کو اٹھایا جاتا ہے اس طرح جس طرح پوری دنیا میں اس کی جگنسائی ہوئی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بھاری پڑتی ہے، بہت بڑی
معاشرے میں قیمت دینا پڑتی ہے. اور اسی طرح کے فیصلے خان صاحب نے میرے حوالے سے بھی کیے، نہ سنا نہ ہیئرنگ دی اور نکال دیا. ماضی میں بھی ایسے لوگوں کو علیحدہ کیا گیا. اور یہ جو ابھی وجہ بنی نکالے جانے کی، وہ وجہ وہی نومبر سے جو تعلقات میں سرموری تھی. اور اس کے بعد جو ہے آخری ملاقات جس میں انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب چاہتے ہیں احتجاجی سیاست. اور 26 نومبر کے سانحات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر بھی جب کراؤڈ کو لائے گا اسلام آباد میں، تو یا تو اس نے تا حیات قید اور جیل کے لیے تیار ہونا ہوگا، کیونکہ ورکر قابو نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس پہ اس لیڈر کی پھر خیر نہیں، کیونکہ جس طرح کا نظام ہے. تو علی امین خان جو ہے وہ ایسی کس قسم کی مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ، اور خان صاحب کی یہ رائے درست ہے کہ مزاحمتی سیاست میں ہی ان کی رہائی پنہا ہے. تو یہ جب لاسٹ ٹائم ملاقات، یہ شیر افضل صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو میں نے تاثر لیا ہے گفتگو سے، ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ جو بشا بی بی والی جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے بھی خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید مس مینجمنٹ کے ذمہ دار گنڈا پور صاحب ہیں. مس مینجمنٹ نہیں، بلکہ جو گرفتاری ہوئی تھی ان پہ یہ الزام لگایا ڈائریکٹ کہ یہ آپ کی ماں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیل بھجوایا ہے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ڈائریکٹلی جب آپ کے اوپر، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور آپ پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے لیڈر کی بیوی کو گرفتار کروایا اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کروایا فرمائش پہ. جی ہاں، یہ الزام لگا تھا اور اس کا کافی دکھ ہوا تھا. یہ اس وقت بھی استعفیٰ دینا چاہتے تھے. میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑے ہی بنا فروختہ تھے. اور صاحب کے پاس جب گئے تو بڑے شدید الفاظ میں احتجاج کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طرح یہ ایزیوم کر لیا. لیکن چونکہ خان کے کانوں میں کوئی بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، پھر نتائج لوگ دیکھتے ہیں اور سارے نتائج یہی آ رہے ہیں. جس طریقے سے خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں تو وہ فیصلے جو ہیں پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان فیصلوں سے پارٹی کو کوئی تقویت ملتی ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اس میں بھی ایک چہمگوئیاں یہ ہو رہی تھی کہ آخری جو ان کے تابوت میں کیل ہے وہ علیمہ خان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ان کی وجہ سے تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ آخری ویڈیو بیان جو ہے یہ شاید اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. نہیں، خان کی یونیورس میں اور خان کی کائنات میں ان کا کوئی ایسا اتنا بڑا مقام نہیں ہے کہ ان کی ماں پہ چیف منسٹر کو فارغ کرے. خان کی یونیورس جو ہے وہ بشا بیوی سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہوتی ہے. تو پھر یہ جو آفریدی صاحب ہیں ان کا نام کہاں سے آیا؟ ہمیں کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ علیمہ بی بی کے بھی نزدیک ہیں اور پرانے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ISF سے آئے ہیں. یہ کہاں سے نام کہاں سے آیا پھر؟ یہ ISF میں تھے مراد سعید صاحب کے ساتھ. مراد سعید صاحب جو ہیں اس کا جو وہ امرکاب ہیں بشرا بی بی کے اور ڈائی ہارٹ سپورٹر ہیں PTI کے. طالب علمی کے زمانے سے ان کی جو ٹریننگ، سیاسی بلوغت جو بھی ہوئی ہے وہ PTI کے جو نظریات ہیں اور خان کا جو ویژن ہے تو PTI کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بڑے ہارڈ کور اور سخت جو نظریہ رکھتے ہیں خان کی احکامات بجا لانے میں یا خان کے اہداف کو پورا کرنے میں. یہ شخص جو ہے وہ چھو چھرا نہیں کرے گا. تو یعنی شیر افضل صاحب جو میں سمجھ رہا ہوں، جو نقشہ میرے سامنے آ رہا ہے، جو تصویر آپ نے رکھی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر محاذرائی کا سلسلہ شروع ہوگا. KP سے لوگ آئیں گے اسلام آباد میں. وہ 26 نومبر والا سین کہیں دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں جلد؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ احتجاجی سیاست سے ہی
پارٹی کے سیاسی مقاصد حل ہو سکتے ہیں، باقی راستے تو سارے بند ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی کے پیچھے ایک اہم بنیادی وجہ یہی تھی کہ افریدی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو مداحمتی سیاست جو ہیں وہ ریکور کریں گے اس طاقت کو، اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے یا پاکستانیوں کو لاکھوں کی تعداد میں لا سکیں گے. اور یہی امید خان صاحب کی ہے ان سے، اور شاید یہی کہہ کے جو ہے خان صاحب کی جو ہے وہ فیصلہ سازی میں تقویت دی گئی. تو یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کے لیے یہ آگے کوئی پھولوں کی سے تیار ہے؟ آپ نے مزاحمت کی تھی، آپ لوگوں کو پورے پاکستان میں باہر لے کے آئے تھے تحریک انصاف کے کارکنان کو. کتنا آسان کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آپ کے بیانات، اور پھر جب آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں پھر فیڈرل کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کے پی میں جو معاملات چل رہے ہیں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں، آپریشنز ہیں، باقی معاملات ہیں، کتنا آسان کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے یہ کام علی امین خان کے لیے بھی کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ حکومت بھی چلانا چاہتے تھے، اور 8 فروری 2024 کے بعد صرف کے پی میں ہی حکومت رہ گئی تھی. باقی مرکز میں، صوبوں میں اور جن قوتوں سے پی ٹی آئی کا سامنا تھا، تو ان مساعد حالات میں حکومت چلانا جو ہے تھا بڑا مشکل، چیلنجنگ، اور ساتھ میں احتجاجی تحریک چلانا. تو انہوں نے جو ہے دونوں کام کیے، اور توازن بھی رکھا اور ساتھ میں پارٹی کو بھی زندہ رکھا. جو 4-5 احتجاج ہوئے سال 2024 میں وہ سارے علی امین خان نے کرائے، اور میں نے اپریل 2024 تک پارٹی کی احتجاجی سیاست کی قیادت کی، اور جس کے بعد لوگوں کو جلن محسوس ہوئی تو انہوں نے خان کو کہا جی کہ ان کو سائڈ لائن کریں. تو میں اپریل 2024 سے پریکٹیکلی سائڈ لائن ہوا، اور علی امین خان نے جو ہے وہ جگہ بڑے صحیح انداز میں پر کی. لیکن جو ان سے توقعات تھی اور ان پہ جو پریشر ڈالا جا رہا تھا، اپنے تئیں تو وہ کوشش کرتا تھا، ڈیل کے لیے بھی لچک بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں بھی ان کو انگیج رکھا. ایک 3-4 مواقع پہ اپرچونٹیز بھی آئی، لیکن وہ ضائع ہوئی، اور یوں جو ہے سارا مربع پھر علی امین خان پہ گرا کہ جی آپ کوئی نتائج نہیں دے سکے. یوں اب جب نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اختیار سنبھالیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ بڑے ہی پھونک کے قدم رکھیں، کیونکہ جن لوگوں سے پالا پڑا ہے اور جہاں پہ پی ٹی آئی پہنچ گئی ہے، اس کے بعد تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے وہ پارٹی کو کائی میں پھینکے گی، اور جہاں سے پھر باہر نکلنا ناممکن ہوگا. خان کے توقعات پہ پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے حوالے سے پرسیپشن بنا ہے حکومتی سرکل میں، اور جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو اس پرسیپشن کو، اس امپریشن کو جو ہے انہوں نے کریکٹ کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خان نے جس شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ صرف ٹکراؤ کے لیے آیا ہے. اور ساتھ میں جس نقطۂ نظر سے اور جس ترتیب سے علی امین خان نے پالیسی چلائی، اگر وہ تھوڑا سا فورس سے کام لیں اور اسی طرح چلا کے پھر احتجاج کی طاقت کو جو ہے پہلے کلیکٹ کرے، ریکور کرے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آہستہ آہستہ وہ چلے، اگر ابتدا سے جو ہے اعلان جنگ ہوگا تو لازماً اسٹیبلشمنٹ اور سرکار اور حکومتیں ان کی راہ میں روڑے اٹکائیں گی. تو یہ جو ساری بات ہے اس کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، اگر ایک لائن میں نکالیں علی امین گنڈا پور کیوں فارغ ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے بشرا بی بی کی ناراضگی. میرا خیال ہے بشرا بی بی ناراض تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا صلح نہیں ہوا تھا. اور جب وہ باہر تھی تب بھی وہ مطمئن نہیں تھی، جب یہ اکٹھے آ رہے تھے مل کے نومبر میں اسلام آباد؟ اسی پہ تو تنازع ہوا تھا نا. تنازع یہ ہوا تھا نا کہ محترمہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے اس ریلی کے ساتھ جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہوا تھا، لیکن صبح سویرے جو ہے اچانک وہ نکلے، انہوں نے کہا میں نے جانا ہے. تو وہ تنازع اس دن سے شروع ہوا اور آج تک جو ہے وہ تنازع ہے. تو اب آج ترجمان پاک فوج نے بھی پریس کانفرنس کی ہے بڑی طویل، اور آپ نے کل وزیر اطلاعات کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیدھا سہیل آفریدی جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر کہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام عائد کیا ہے.
یہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا یہ صرف بیانات ہیں؟ نہیں یہ ساری غلط بیانیاں ہیں. وہ سہیل افریدی ینگ ہے, کوئی اس کا طالبان کے ساتھ منشیات کے ساتھ کوئی نہ تعلق ہے, صاف ستھرے کردار کے آدمی ہے, اور یہ ویسے ہی ایک اس کا پکچر جو ہے اس کی امیج ٹارنش کی جا رہی ہے. وہ جو ہے پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, اس کے سب سے بڑا قصور یہی سمجھ لیں کہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے خان کے. میں نے کہا بھی تھا کہ آنکھیں بند کر کے خان کے احکامات کی پابندی کرے گا, تو اب جو ہے اس کا امیج جس طریقے سے ٹارنش کیا جا سکتا ہے میڈیا پہ ٹارنش کیا جا رہا ہے. ان کے وزیر اعلیٰ بننے میں تو آپ کو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی سر دست؟ میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو بیانات ہیں اور جو اپنوں کو میں نے سنا ہے, تو لازماً اگر یہ پرسیپشن جڑیں پکڑ چکا ہے ان کے حوالے سے کہ ان سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, تو پھر تو ممکن ہے کہ سیبوٹاج کیا جائے اور ان ہاؤس چینج میں مقابلہ دیا جائے اور لوگوں کو خریدا جائے. یہ غیر ممکن ہے کیونکہ جو مخالفین ہیں, جمعیت علماء اسلام ہے, PMLN ہے, پیپل پارٹی ہے اور ANP, یہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سیم پیج پہ نظر آتی ہے. اور الیکشن کمیشن نے تازہ جو ہے بال ہوا میں کھینچی, سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا, تو پیسے چلنے کی دیر ہے. تو میرا خیال ہے لوگ ضمیر فروش مل جائیں گے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی وہ لوگ موجود ہیں. اگر وہاں سے فیصلہ ہو گیا اور کہیں سے بوریاں کھل گئیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تعداد ہے اوپر نیچے ہو جائے گی تحریک انصاف کی؟ بوریاں کھلنے کی دیر ہوگی, یہ پل پڑیں گے. یہ سینٹ کے الیکشن تو اسی لیے تو نہیں کرائے, یہ اندیشہ تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ بڑے ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اب یہ بتائیں کہ جو اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں, سیکیورٹی چیلنجز ہیں, گورننس کے مسائل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ اور ساتھ میں اس کے سوال یہ بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے بھی جو وقت گزارا ہے, یہ مشکل کام ہے کہ حکومت کی ترقیاتی کام بھی دیکھنا اور ساتھ میں مزاحمت بھی کرنا, اور ڈیالہ میں بیٹھا آپ کا قائد آپ کو بار بار کہہ رہا ہو, پھر ان کی ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ بھی آپ پہ نکتہ چینی کرتی ہو, روز آپ نے دیکھنا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اس کے مطابق حکومت چلانا. تو اس طرح سے کیا نئے وزیر اعلیٰ بھی اور پچھلے وزیر اعلیٰ, کیا ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی حکومت کے؟ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں KP کے؟ یہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ کا آپ نے ذکر کیا, شہباز گل اور عمران ریاض جیسے مانڈ مسخرے اور جو میراثیوں کی زبان بولتے ہیں, ان کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. جس طرح یہ سمجھ نہیں آتی ہیں کہ بریانی میں کشمش کس لیے ہوتی ہیں. PTI کی سیاست میں ان کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیونکہ یہ لوگ سوائے تخریب کے اور تنقید کے اور لوگوں کو جو ہے رسوا اور ذلیل کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور PTI کی سیاست کو ٹھکانے لگانے میں ان لوگوں نے جو ہے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ایک وقت آئے گا جب موسٹ ہیٹڈ یہ لوگ قرار دیے جائیں گے. اور جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, PTI کی منصب, کوئی بھی منصب ہو, اس منصب پہ بیٹھنا ہی جو ہے انتہائی جان جوکوں کا کام ہے. آپ جو بھی منصب, چھوٹے سے چھوٹا منصب کیوں نہ ہو, سوشل میڈیا ہو یا پارٹی عہدیدار ہو یا فیملی ہو, یہ آپ پہ پل پڑتے ہیں جیسے آپ کسی قارون کے خزانے پہ بیٹھے ہو. تو میں علی امین خان کو کہا کرتا تھا, میں نے کہا کہ آپ کا دل ہے جو اتنی باتیں برداشت کرتے ہو, ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گویا شاید نعوذ باللہ کوئی PTI کے آفس کے ساتھ کوئی خدائی نعمتیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے PTI کی کسی منصب پہ, چاہے آپ منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, چاہے کسی کمیٹی کے ممبر ہیں, کوئی MNA ہے. یہ اس طرح کی کوئی پارٹی شاید پاکستان میں نہیں ہوگی جتنا PTI ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنے MNAs MPAs کو اتنا رسوا کیا ہے, اتنا بے توقیر کیا ہے, اور اتنا جو ہے اپنی ورکروں کو ان کے حوالے سے گمراہ کیا ہے. بہت مشکل کام ہے اور میڈیا نے اس کو مزید مشکل ترین بنایا ہوا ہے.
اچھا لوگوں نے اس کو بڑے مختلف انداز سے کہا کہ جب گنڈاپور صاحب آپ نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے، اب ظاہری بات ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہے ہوں گے، تو کوئی ڈیل لے کر گئے وہ جیل، اور خان صاحب نے پھر آگے سے غصہ دکھایا، اور کچھ لوگ تو جو کہتے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا ٹی وی پہ کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ انہوں نے کیسا رویہ رکھا۔ نہیں ہے نا، دیکھیں نا، اگر خان صاحب اس کو 7 دن قبل بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو فارغ کرنا ہے، تو ابھی یہ بلا واسطہ پیغام پہ انہوں نے 1 منٹ دیر کیے بغیر استعفیٰ دیا۔ تو جب خان ان کو کہہ دیتا تو کیا 1 ہفتہ قبل ان کا کوئی دوسرا رد عمل ہوتا؟ تو خان نے تو اس وقت نہیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ خان کے فیصلوں میں ایک گریس کا ایلیمنٹ بڑا کم ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہوا، جب یہ آخری پرسوں کل ہوا ہے، ہاں، کہ سی ایم ہاؤس میں، اس میں علی امین خان نے یہ بات کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے علی ظفر صاحب کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ خان صاحب تک پہنچا دے کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے صوبائی صدارت سے علیحدہ کیا، جس طریقے سے مجھے چیف منسٹری سے علیحدہ کیا ہے، یہ فیصلوں میں گریس جو ہے اس کا فقدان ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی شخص ہو جو خان کا ساتھی ہو، وہ کم از کم تعظیم اور تکریم کا حقدار ہیں۔ ہر کسی کو اس طریقے سے لاٹھی سے ہانکنا اور بے توقیر کرنا، یہ اس سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل معروف صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ بہت مشکلات ہوں گی، وزیر اعلیٰ اگر وہ بن جاتے ہیں آفریدی صاحب، اس کے آگے ایک مشکلات ہیں ود ان دا پارٹی، شاید گروپنگ کا سامنا کرنا پڑے، فیڈرل سے سپورٹ نہ ملے، اور جو حالات بن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں باتیں، اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا حکومت چلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزاحمتی تحریک کو آگے لے کر چلنا۔ یہ تو آنے والا وقت آئے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔